अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक जो CSS, PMS, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है इस्लामोफोबिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। और जितने भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है और हालात हाज़रा से बहुत रेलेवेंट है। मौजूदा दौर के हिसाब से ये बहुत बड़ा इशू है। जितना हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अहम टॉपिक है। इस टॉपिक की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो UN जनरल असेंबली को एड्रेस किया था, उसमें जो उन्होंने 3-4 प्रॉब्लम्स का जिक्र किया था, उसमें एक प्रॉब्लम इस्लामोफोबिया भी था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं पहले बताता हूं कि ये लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपके सामने रखे जाते हैं। रिसर्च इस तरह की जाती है कि जो कंटेंट है वो तो आपको वैसे भी अवेलेबल है, लेकिन हम इसमें ये करते हैं कि सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट को ही आपके सामने ले आते हैं, क्योंकि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का दौर है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाती है। तो अगर आप उस पे इंफॉर्मेशन में घुसेंगे तो आप एक टॉपिक को तैयार करने में हो सकता है 3 महीने लगा दें और फिर भी वो टॉपिक तैयार ना हो। तो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए और एक टॉपिक को के स्ट्रक्चर को देखते हुए उसमें जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो हम आपके सामने रखते हैं, जिसमें आपको मज़ीद ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती। अननेसेसरी कंटेंट को इसमें फ़िल्टर आउट कर देते हैं और एक रेलेवेंट, कंसाइज, कम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपके सामने आता है। इंफॉर्मेशन जो भी है वो CSS, PMS या जो इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इसमें की फैक्ट्स और की आर्गूमेंट्स जो हैं वो आपके सामने पेश किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव और एक किस्म का इंडिपेंडेंट एनालिसिस रखा जाता है। तो इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन क्या है? जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है कि फियर ऑफ Islam and the Muslims are hatred against Islam and the Muslims, perceiving them as a political force or community which is against the West and Western values, and they are involved in terrorism. एक परसेप्शन मुसलमानों के बारे में, उनके खिलाफ एक किस्म का तअस्सुब और उनका खौफ, उनके खिलाफ नफरत, इस वजह से कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स बन के दुनिया पे गालिब आ जाएंगे और जैसे ही इनका गलबा होगा और ये वेस्ट और वेस्टर्न वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं और ये दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हैं। ये परसेप्शन है जिसकी बुनियाद पे एक ऐसी चीज़ सामने आती है जिसको हम इस्लामोफोबिया कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये डेफिनेशन जो हैं वो पेट डेफिनेशन नहीं होती। किसी भी एक सोशल टर्म को बयान करने के लिए कोई एक डेफिनेशन जो है वो काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि दीज आर नॉट समथिंग मैथमेटिकल। ये एनालिसिस की बात होती है, इसमें मुख्तलिफ आथर्स मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन देते रहते हैं। तो डेफिनेशन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। हर आथर ने, हर डिक्शनरी ने मुख्तलिफ टर्म्स को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया होता है और उसके ऊपर भी दूसरों का जो है कंसेंसस बिल्ड नहीं होता। इसकी जो अलाइड टर्म्स हैं, इस्लामोफोबिया के साथ मिलती जुलती टर्म यूज होती रहीं एकेडमिक डिस्कोर्सेज में। उनमें एंटी मुस्लिमिज्म है, एंटी मुस्लिम प्रेजुडिस है, एंटी मुस्लिम बाइगॉटरी है, एंटी इस्लामिज्म है, मुस्लिमोफोबिया है, एंटी मुस्लिम रेशिज्म और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इस्लामोफोबिया की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल होते हैं या ये उससे मिलते जुलते मीनिंग्स जो हैं वो देते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है इसको ऐसे एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है कि इट इज इंटेंस डिसलाइक और फियर ऑफ इस्लाम स्पेशली एज ए पॉलिटिकल फोर्स which is reflected in the hostility and prejudice towards the Muslims। तो ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन। वैसे आप
سمجھ گئے ہوں گے اسلاموفوبیا. فوبیا سے مراد ہوتا ہے خوف, اور ہم اس کو سمپلسٹ ورڈ میں کہتے ہیں کہ اسلامک سویلائزیشن یا جو اسلام کا جو خوف ہے امنگ دی نان مسلمس, وہ اس کو اسلاموفوبیا ہم کہتے ہیں. ایک میٹیاس گارڈل جو کہ سویڈش ہسٹورین ہے, and he is a scholar of comparative religion, defined Islamophobia as socially reproduced prejudices and aversions to Islam and the Muslims, as well as acts that attack, exclude and discriminate against Muslims. Whenever آپ نے جب بھی کسی ٹرم کے اوپر کوئی ایسے لکھنا ہے یا اس ٹاپک کے بارے میں کوشچن اٹیمپٹ کرنا ہے, تو آپ کو اس کی 2-3 ڈیفینیشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ آتھرس کی دینا پڑتی ہیں. اور عام طور پہ ایگزامینیشن کی جو انٹیلیجنٹ ہے وہ انٹیلیجنس ہے تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس سینس میں کہ آپ کو کسی حد تک وہی ڈیفینیشن انہی ورڈز میں ریپروڈیوس کرنا ہوتی ہے, جسٹ ٹو شو دی ایگزامینر کہ آپ نے ایک ٹاپک کو مختلف طریقوں سے تیار کیا ہے اور ریسرچ کی ہے. پھر ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ یورپین کمیشن اگینسٹ ریشزم اینڈ انٹالرنس یعنی ECRI نے دی ہے, which says that fear of or prejudiced viewpoint toward Islam, Muslims, and matters pertaining to them, which either takes the shape of discrimination on daily basis or more violent forms. It's a violation of human rights and threat to social cohesion. یعنی یہ جو کمیشن ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے اسلاموفوبیا کو, آپ نے you can see the slides, لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اسلاموفوبیا اٹس سیلف جو ٹرینڈ ویسٹرن سوسائٹیز میں یا لوگوں میں ہے, یہ اٹس سیلف یہ سوچنا یا اسلام کے بارے میں یہ تعصب رکھنا, اٹ از وائلیشن آف ہیومن رائٹس اینڈ اٹ از تھریٹ ٹو سوشل کوہیژن. تو یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. پھر جب اسلاموفوبیا کی بات آتی ہے تو اس میں ایک ٹرسٹ کا ذکر آتا ہے جس کو رنی میڈ ٹرسٹ بولتے ہیں. یہ 1996 میں اس نے ایک ڈیفینیشن دی تھی 1997 میں. یہ ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا 96 میں. دی رنی میڈ ٹرسٹ اسٹیبلش دی کمیشن آن برٹش مسلمز اینڈ اسلاموفوبیا CBMI, chaired by Gordon Conway, the Vice Chancellor of the University of Sussex, the report of which was published in November 1997, which defined Islamophobia as under. یعنی اس ٹرسٹ نے کمیشن قائم کیا جس نے اس کے اوپر ایک رپورٹ دی تھی 97 میں. کمیشن اسٹیبلش ہوا 96 میں, 97 میں اس نے رپورٹ دی جس میں اسلاموفوبیا کو ڈیفائن کیا گیا کہ an outlook or worldview involving an unfounded dread and dislike of Muslims which results in practices of exclusion and discrimination. اس کے بعد ہم اس ٹرم کی بات کرتے ہیں. یہ تو ہم نے بات کر لی ڈیفینیشن کی. اب اس کی بہت ساری ڈیفینیشن اویلیبل ہیں, لیکن ایگزامینیشن میں چونکہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے 3 سے 4 جو مشہور ڈیفینیشن ہیں وہی پروڈیوس کرنی ہے, اور اگر آپ یہ 2-3 ڈیفینیشن لکھ دیتے ہیں تو دے آر مور دین انف. اس کے بعد آتے ہیں ہم ایٹائمالوجی کہ یہ ورڈ کیسے اکیڈیمک ڈسکورسز میں آیا اور کیسے زبان زد عام ہوا. تو سب سے پہلے یہ جو ٹرم ہے, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اسلام اور فوبیا 2 ورڈز, اور فوبیا ایک گریک سفکس ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اورجن اور فیئر, خوف کو ایکسپلین کرتا ہے. یہ ایک ایلن کویلین ایک اسکالر تھے جن کا PhD تھیسس تھا, وہ پبلش ہوا 1910 میں, اور اس نے اس ٹرم کو فرسٹ ٹائم یوز کیا ٹو describe the prejudice against the Muslims that is widespread among the Western society. یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کوئی نئی نہیں ہے, یہ ہسٹری میں موجود رہی ہے. اس ٹرم کو 1910 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 19 یعنی ارلی 20th centuries میں کوئن کیا گیا, اور this term entered into common usage with the publication of the Runnymede Trust report in 1997, جو کہ ہم نے کمیشن کا ذکر کیا, جس کمیشن جو CBMI تھا اس نے اپنی رپورٹ جو شائع کی اور اس میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا اور پھر یہ کامن یوزیج میں آ گئی. یہ اس سے پہلے یہ ٹرم جو ہے ایک آتھر تھے, ان کا ایک آرٹیکل تھا, اس میں 1976 میں یہ آئی,
جارجس اناوتی. اور پھر اس کے علاوہ یہ مسلم ورلڈ میں بھی یہ ٹرم یوز ہوتی رہی ان دی فارم ان عربک، خاص میں عربک ورلڈ میں اس کا نام تھا رحاب الاسلام، یعنی اسلام کا خوف. عربک ورڈ رحاب الاسلام، مسلم ورلڈ میں یہ رحاب الاسلام یعنی عربی کا ایک ورڈ، اس نام سے یہ 1990s میں یہ اپیئر ہوئی مسلم ورلڈ میں. پھر 2004 میں اس وقت کے یو این کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے ایک کانفرنس جس کا ٹائٹل تھا کنفرنٹنگ اسلاموفوبیا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دی ٹرم اسلاموفوبیا had to be coined in order to take account of increasingly widespread bigotry. تو یہ ایک بہت بڑی ریکگنیشن تھی اتنے ہائی پروفائل انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ کی طرف سے یہ ورڈ کہنا کہ اسلاموفوبیا اتنا زیادہ یہ جو فینومینا ہے اتنا زیادہ پھیلا ہے کہ اس کے لیے ایک نئی ٹرم ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، کس طرح یہ ظاہر ہوتا ہے سوسائٹیز میں. یعنی ایک ٹرم ہے، ایک پرسیپشن ہے، مائنڈ میں فیئر ہے، خوف ہے، نفرت ہے، انگزائٹی ہے، وہ کیسے ظاہر ہوگی، اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے، وہ ریفلیکٹ کیسے ہوتی ہے، اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ڈسکریمنیشن کی شکل میں، نفرت، خوف، ایکسکلوڈ کرنا. مسلمس کو ایکسکلوڈ کر دیں، ان کو اوائڈ کریں، ان کے ساتھ کوئی بائیکاٹ کر دیں، سوشل انگزائٹی پھیلتی ہے. اس کی جو ایکسٹریم فارمز ہیں اس میں پھر وائلنس، ٹیررزم اور کلنگز آ جاتی ہیں. بہت سارے بلاسٹ، بہت سارے واقعات ہوئے جن کا ہم ابھی ذکر کریں گے جو کہ اسلاموفوبیا کی پیداوار ہیں. یہ انویسٹیگیشن سے بعد میں ثابت ہوا کہ ان واقعات کے پیچھے اسلاموفوبک سینٹیمنٹس تھے. تو یہ ہے اسلاموفوبیا کی وہ ریفلیکشنز جو کہ مینیفیسٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ سامنے آتی ہیں. اب ہم ایک دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مس پرسیپشنز ہیں اباؤٹ اسلام، جو کہ اسلام کے بارے میں کون کون سی مس پرسیپشنز ہیں جو کہ اسلاموفوبیا کی بنیاد رکھتی ہیں، اسلاموفوبیا کی فاؤنڈیشن کا حصہ ہیں. تو اوپر جو ٹرم آپ کو نظر نہیں آ رہا پہلی لائن، اس کا وہاں پہ لکھا ہوا مس پرسیپشنز اباؤٹ اسلام دیٹ لائز ایٹ دی فاؤنڈیشن آف اسلاموفوبیا ایز پوائنٹڈ آؤٹ بائی رنی میڈ ٹرسٹ رپورٹ. یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات رنی میڈ ٹرسٹ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اسلاموفوبیا کے پیچھے کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ مس پرسیپشنز ہیں اباؤٹ ریلیجن اسلام. وہ کہتے ہیں اسلام از اے مونولیتھک، ایک سنگل بلاک ہے، اسٹیٹک ہے، چینج نہیں ہوتا، اور اسلام کی جو ویلیوز ہیں دیگر کلچر سے کامن نہیں ہیں. اور یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام نہ تو کسی سے انفلوئنس ہوتا ہے اور نہ کسی کے اوپر کوئی انفلوئنس کلچر کے اوپر ڈالتا ہے. پھر ایک کنسیپٹ مس پرسیپشن اسلام کے بارے میں ویسٹرن میڈیا نے یہ بھی پھیلائی کہ اسلام باربیرک، ارریشنل اور پریمیٹیو ریلیجن ہے، وائلنٹ ہے، اگریسو ہے، تھریٹننگ ہے، سپورٹیو ٹیررزم ہے. یہ بھی ویسٹرن میڈیا کی مس پرسیپشن جو کہ انہوں نے سپریڈ کی اسلام کے بارے میں. ایک کامن ویو ایک عام پبلک میں، جو ویسٹرن پبلک ہے، جو ویسٹرن مائنڈ ہے، جو ایک جس کا آپ سمجھ لیں کہ ویسٹرن میڈیا سے انفلوئنس ہو کے جو ایک کامن طریقے سے سوچتے ہیں، وہ اسلام کو ایسے دیکھتے ہیں. It was perceived as a political ideology used for political and military advantage. کہ اسلام جو ہے ایک ایسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو کہ صرف پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یوز کیا جاتا ہے ان دی فارم آف جہاد اور اس طرح کی. اس کے یہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے اور اسی چیز کے اوپر اسلاموفوبیا کی بنیاد ان ویوز کے اوپر ہے جو کہ مس پرسیپشن کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور یہ بات رنی میڈ ٹرسٹ رپورٹ نے پوائنٹ آؤٹ کی. پھر ہم بات کرتے ہیں ایلن جانسن. کچھ سکالرز نے اس کو ایک فارم آف ریشزم بھی کہا ہے کہ برٹش پالیٹیشین تھے ایلن جانسن جس نے کہا تھا کہ اسلاموفوبیا کین بی نتھنگ مور دین xenophobia or racism wrapped in religious terms. پھر سوشالوجسٹ جیسے یاسمین حسین ہیں، پال بگالے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ریشزم اینڈ اسلاموفوبیا are analytically distinct but empirically interrelated. اب ہم مختلف ممالک میں اسلاموفوبیا کی جو لہر آئی، بہت سارے واقعات دنیا کے مختلف ممالک میں ہوئے. ان ممالک میں سے کچھ ممالک کو ہم نے اس میں رکھا ہے اور
ہر ملک میں بہت سارے واقعات ہوئے، دنیا کے تمام ممالک میں اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں بہت سارے واقعات ہوئے جن کو اسلاموفوبک کہا جا سکتا ہے، اور ان واقعات میں سے ہم نے کچھ سلیکٹ کیے ہیں آپ کی معلومات کے لیے۔ اگست 7 2016 میں البانیہ میں یہ ہوا کہ ایک مسلمان عورت جو کہ حجاب پہنے ہوئی تھی یا ہیڈ اسکارف پہنی ہوئی تھی، اس کو بس میں مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، اور اس کو دوسری عورت نے ٹیررسٹ کہا۔ یہ ایک انڈیکیشن بھی ہے، ایک قسم کی اگزامپل بھی ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے عورتوں کے ساتھ جو حجاب پہنے ہوئے تھیں، ہیڈ اسکارف پہنے ہوئے تھیں، ان کی جو اٹائر تھا، ان کے لباس سے ان کا مسلمان ہونا پتہ چلتا تھا، تو ان کے بارے میں ان کو آوازیں کسنا، ان کا زبردستی ان کے اوپر ان کو ٹیررسٹ کہنا، ان کو کہنا کہ آپ اپنے وطن چلے جائیں، آپ یہاں کیوں ہیں، اس طرح کی ڈسکریمنیشن کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ یہ البانیہ میں ہوا۔ آسٹریلیا میں بہت سارے واقعات ہوئے، ان میں سے ہم کچھ واقعات کا ذکر کریں گے۔ اپریل 2015 میں اینٹی اسلام ریلیز ہیلڈ ہوئیں، اور ریکلیم آسٹریلیا جو کہ ایک نیشنلسٹ گروپ ہے which primarily opposes Islam in Australia and is considered Islamophobic، اور جو اسپیکر تھے اس فورم پہ ریکلیم آسٹریلیا کے اوپر، انہوں نے ایکسٹریمسٹ ویوز جو ہیں وہ اپنے ایکسپریس کیے، یہ اسلاموفوبک تھا۔ پھر نومبر 20 2019 میں ایک پریگننٹ مسلم وومن کو جو کہ حجاب پہنے ہوئے تھی، اس کو ایک آدمی نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو پنچ مارے، اور اس کو کہا کہ اور پھر اینٹی اسلامک ہیٹ سپیچ بھی وہاں پہ کی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاموفوبک ہوتے ہیں، اور یہ اکثر غیر اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں جہاں پہ مسلم مینورٹی میں ہیں۔ جولائی 2 2018 میں دو مردوں نے ایک مسلم گرل کو جو کہ ہیڈ اسکارف پہنی تھی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ بیلجیم میں ہوا۔ اور ایک بہت بڑے لیول کی ہم بات کرتے ہیں، بوسنیا ہرزیگوینیا میں 1990s میں جینوسائیڈ ہوا کوسوو وار میں، اور میس مرڈرز ہوئے مسلمز کے۔ یہ اسلاموفوبیا تھا۔ اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ڈیٹا آن دی بوسنین جینوسائیڈ، یہ کہتا ہے کہ 20,000 لوگ تقریباً مارے گئے، جن میں سے 12,000 بچے تھے، ان کو شہید کیا گیا، اور 50,000 عورتوں کا ریپ ہوا، اور تقریباً 2.2 ملین جو ہیں انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ بہت ساری مسجدیں جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ مسلمانوں کی مقدس عبادت گاہیں تھیں، ان کے لیے سیکرڈ پلیسز ہیں، ان کو ڈیمیج کیا گیا۔ یہ اسلاموفوبیا ہے۔ کینیڈا میں بہت ساری شکلوں میں یہ ظاہر ہوا۔ جنوری 29 2017 میں میس شوٹنگ ہوتی ہے اسلامک کلچرل سینٹر آف کیوبک سٹی، جہاں پہ ایک 27 سالہ ٹیررسٹ نے جو لوگ عبادت کر رہے تھے وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے اوپر فائر کھول دیا، جن میں سے 6 بندے موقع پہ شہید ہو گئے اور 5 جو ہیں وہ سیریسلی انجر ہوئے۔ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس کو ایک دہشت گردانہ واقعہ قرار دیا۔ یہاں پہ ایک بات میں کروں گا کہ جو پی ایم آف کینیڈا ہیں جسٹن ٹروڈو، ان کی ایک بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے تمام واقعات کو ہمیشہ کنڈیم کیا، کوئی ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا، ان لائک فرینچ پریزیڈنٹ، جو کہ جس طرح کے واقعات فرانس میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ فرانس میں فرینچ گورنمنٹ نے ایسے واقعات کو پروٹیکٹ کیا یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پہ کینیڈا میں ہمیں یہ ایک فرق نظر آتا ہے کہ ان کی جو اسٹیٹ لیول پہ ایسے واقعات کی مذمت بھی کی گئی۔ پھر جون 6 2021 میں ریسنٹلی 20-year-old man drove his truck into a Muslim Pakistani Canadian family at an intersection in London, Ontario, killing 4 persons of the same family and 5th was seriously wounded۔ پولیس کی انویسٹیگیشن نے کنکلوڈ کیا کہ انسیڈنٹ بھی اسلاموفوبک تھا۔ ایک ہی فیملی کے 4 افراد کو شہید کیا گیا، اور یہ کیا 20 سالہ ایک لڑکے نے، اس نے اپنا ٹرک اس فیملی پہ چڑھا دیا۔ یہ آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں، 6.5 مہینے۔ پھر اس کی جو ایک چاڈ یہ ملک ہے، وہاں پہ فروری 1979 میں ہنڈریڈز اور تھاؤزینڈز آف Muslims killed in anti-Muslim riots۔
तिब्बत में मार्च 2008 में the main mosque in Lhasa was burned down by the rioters. Muslims were badly assaulted, leaving 18 more tired and around 400 injured. It was Islamophobic. डेनमार्क में अब यहाँ पे एक बात मैं करता हूँ, अब यहाँ पे एक पब्लिक लेवल पे एक ऐसी चीज़ होने जा रही है जिसने बहुत ज़्यादा रिसेंट वेव ऑफ इस्लामोफोबिया जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब एक दानिश न्यूज़पेपर जायलैंड्स पोस्टन कंट्रोवर्शियल कैरिकेचर्स कार्टून शाया करता है जो कि मुसलमानों की आखिरी नबी खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कैरिकेचर्स हैं वो बनाए जाते हैं। इसके बाद मुस्लिम दुनिया में एक वायलेंस की वेव आती है, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और मुसलमानों में जो उनकी मजहबी शख्सियात हैं उनके कैरिकेचर बनाना ब्लास्फेमस है, उस वो आप नहीं बना सकते क्योंकि उनके तकद्दुस के अगेंस्ट है कि आप उनको पोर्ट्रे करें, उनकी तस्वीर बनाएं, या क्योंकि ये तस्वीर जो है उन शख्सियात की एक ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। तो कैरिकेचर्स या कार्टून्स वो उनकी ब्लास्फेमी है और इसी वजह से मुस्लिम दुनिया में इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा जो मुजाहरे हुए। फरवरी 2006 में, जनवरी फरवरी 2006 में तकरीबन 250 हलाकतें हुई और यूनाइटेड नेशंस एक्सपर्ट ने ये कहा कि ऐसे केसेस को क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ना कहा जाए, बल्कि ये एक डिबेट है जिसमें हमें टू राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच रिलीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये है कि ये जो दानिश न्यूज़पेपर्स हैं या इसके बाद जो हम चार्ली हेब्डो की बात करेंगे जो कि फ्रेंच एक मैगज़ीन है जिसने ऐसे कैरिकेचर शाया किए, कार्टून शाया किए, वो इसको क्लेम करते हैं कि हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पे क्लैश करता है कि हर मज़हब की एक रिस्पेक्ट है, वो उस मज़हब के मानने वालों का राइट भी तो है कि उनके मज़हब की तौहीन ना की जाए। तो ये जो दो राइट्स हैं ये आपस में इनको बैलेंस कैसे करना है? क्या एब्सोल्यूट अगर हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इससे दूसरा हक जो है वो जो मजरूह होता है वो कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए? तो ये जो है डिबेट स्टार्ट हुई फ्रांस में। अब फ्रांस में भी ये बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया की एक वेव आई। 2010 में फ्रांस ने हिजाब पे पाबंदी लगा दी, स्पेशली जो औरतें फेस कवरिंग करती हैं, और बहुत सारे वाक़यात हुए जिनमें औरतें जो कि हिजाब पहने हुए थी उनको उनके ऊपर असॉल्ट हुआ। इसमें बहरहाल जो उनकी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है उनका भी रोल है कि हिजाब पहनने से जो उनकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को नुकसान होता था वो भी एक फैक्टर है। 2006 में होता ये है कि चार्ली हेब्डो फ्रेंच हिस्टोरिकल वीकली न्यूज़पेपर है जो कि दोबारा वही कार्टून दोबारा शाया करता है, जायलैंड्स पोस्टन वाले, और इसके बाद फिर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। 2011 में फिर एक कंट्रोवर्शियल कार्टून छाया होता है और इसके बाद फिर इस जो इस्लामोफोबिया है जो कि आप जर्नलिस्टिक इस्लामोफोबिया कह दें, इसके रिएक्शन में फिर मुस्लिम वर्ल्ड से या कुछ ऐसे लोग जो हैं वो उसका रिएक्शन आता है, शदीद मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और फिर इस ऑफिस पे, न्यूज़पेपर के ऑफिस पे, मैगजीन के ऑफिस पे फायर बम फेंके जाते हैं और इसकी वेबसाइट भी हैक की जाती है। फिर 2012 में चार्ली हेब्डो फिर ये जो मैगजीन है दोबारा वही हिस्टोरिकल कार्टून शाया करता है और इसके बाद इतना गम और गुस्सा मुस्लिम दुनिया में फैलता है कि फ्रेंच गवर्नमेंट को अपनी एम्बेसीज, कंसुलेट्स और इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं वो 20 मुस्लिम ममालिक में बंद करना पड़ जाते हैं। 7 जनवरी 2015 को चार्ली हेब्डो की शूटिंग का वाक़यात होते हैं कि 2 फ्रेंच मुस्लिम जो हैं वो वेपन से लैस होके ऑफिस, न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे 12 लोगों को मार देते हैं और 11 लोगों को ज़ख्मी कर देते हैं। ये मशहूर वाक़या है जिसको 2015 चार्ली हेब्डो शूटिंग कहा जाता है, जनवरी 7 में होता है। ये भी एक रिएक्शन है चार्ली हेब्डो की उस कंट्रोवर्शियल जो पब्लिश करते हैं कार्टून्स। फिर सितंबर 2020 में
دوبارہ یہ ریپبلیکیشن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر 2 بندوں کو اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کے آفس کے نزدیک, ان کے پرانے ہیڈ کوارٹر کے آفس کے نزدیک, جہاں پہ ان کو چھریاں اور چاقو مارے جاتے ہیں. اکتوبر 16 2020 میں سیموئل پاٹی ایک فرینچ سیکنڈری اسکول ٹیچر ہوتے ہیں جو کہ اپنی کلاس میں یہ کنٹروورشیل چارلی ہیبڈو کارٹون دکھاتے ہیں آن دی پروٹیکسٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن. ان کو پھر بعد میں قتل کر دیا جاتا ہے. ان کو پیرس میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسلاموفوبک جو ایونٹس ہیں یہ اس طرح رونما ہوتے ہیں اور ان کا ریئیکشن بھی کسی نہ کسی طور پہ سامنے آتا ہے. اکتوبر 21 2020 میں 2 مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو پیرس میں سٹیب کیا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ بالکل 5 دنوں کے فرق سے یہ واقعات ہوتے ہیں. اکتوبر 16 کو یہ واقعہ ہوتا ہے, اکتوبر 21 کو دوسرا واقعہ ہوتا ہے 2020 میں. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو سیموئل پاٹی کا مرڈر تھا اس کا ریئیکشن پھر سامنے آتا ہے. تو اسلاموفوبیا جو ہے وہ کوئی عام ایک آئیڈیالوجیکل ایک مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہے صرف. اب یہ اس کی جو مینیفیسٹیشن ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سویر ہونا شروع ہو گئی ہیں. بات جو ہے وہ سویر ہوتی جا رہی ہے. ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف مائنڈ سیٹ کی بات نہیں ہے, اس کی عملی جو مینیفیسٹیشنز ہیں بہت زیادہ وائلنٹ ہیں جو کہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیسے یہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ انڈیا میں کس طرح ہے. انڈیا میں یہ بہت کامن ہے اور اس کی روٹس ہسٹری میں ہیں. صاف ستھرے مسلمان اور ہندو بہت صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے. پھر جب تقسیم ہند ہوتی ہے اور کمیونل رائٹس کی جو ہسٹری وہ بھی بہت پرانی ہے انڈیا میں, برصغیر پاک و ہند میں. جب پارٹیشن ہوتی ہے تو پارٹیشن کے موقع پہ بھی کمیونل رائٹس ہوتے ہیں اور انڈیا میں ہمیں اسلاموفوبیا نظر آتا ہے. پھر 2002 میں گجرات کا وائلنس جو ہے بہت مشہور واقعہ ہے جس میں ایون اسٹیٹ تک انوالو تھی, اور یہ آفیشیل فگر کے مطابق تقریباً مور دین 1000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے مسلمان, اور بہت سارے جو ہیں وہ مسنگ پرسن تھے. اراؤنڈ 2500 لوگ زخمی ہوئے اور میجورٹی ان میں سے مسلم تھی. یہ تو آفیشیل فگرز ہیں, لیکن اصل فگر بہت زیادہ ہائی ہو سکتی ہے جو کہ جو مسلمان اس وائلنس کا شکار ہوئے. آبویسلی اس میں ہندو بھی ان مظاہروں میں جاں بحق ہوئے, لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں ستمبر 8 2006 میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک قبرستان میں ہوتے ہیں. میلاگاؤن ٹاؤن ہے ناسک ڈسٹرکٹ کا, انڈین اسٹیٹ آف مہاراشٹرا. شب برات کے موقع پہ, اور یہاں پہ ڈزنز آف مسلم جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں. پھر اگست ستمبر 2013 میں اینٹی مسلم رائٹس ہوتے ہیں انڈیا میں مظفر نگر ڈسٹرکٹ میں, جو کہ اتر پردیش کا ڈسٹرکٹ ہے, جس میں 60 سے زیادہ لوگ شہید ہوتے ہیں اور اراؤنڈ 100 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں. پھر یہ ایک نئی ویو آتی ہے 2020 میں, فروری 23 سے فروری 29 تک. آخری ویک جو ہے فروری کا 2020 میں دلی میں اینٹی مسلم رائٹ سٹارٹ ہوتے ہیں جو کہ ہندو موبس کے ذریعے ہوتے ہیں, اور اس میں مور دین 50 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں. These riots were caused by the statements of a leader of the ruling party, Hindu nationalist بھارتیہ جنتا پارٹی BJP, جس نے پولیس کو ایک ایسا روڈ کلیئر کرنے کے لیے کہا تھا جو کہ عورتوں نے روک رکھا تھا, اور وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی کہ انڈین سٹیزن شپ ایکٹ کی جو امینڈمنٹ ہے وہ مسلمانوں کو اور اسپیشلی مائنورٹیز کے اگینسٹ آتی ہے. تو ان سٹیٹمنٹ سے جب اس نے کہا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے یا اس نے پبلک کو بھڑکایا, تو وہاں سے یہ رائٹ سٹارٹ ہو گئے. تو انڈیا کے اندر اسلاموفوبیا اس لحاظ سے پایا جاتا ہے, اور انڈیا کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ کشمیر میں جو انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں جو پاکستان کا موقف ہے,
کہ انڈیا کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. انڈیا اسلاموفوبیا جو کہ ورلڈ کا ہے، جو کہ دنیا میں ایک اسلاموفوبک ایک سینٹیمنٹ ہے، اس کو یوز کرتا ہے فار اٹس کاز ان کشمیر، کہ ایک دنیا کو یقین دلایا جائے کہ واقعی اسلاموفوبیا ہے، اور دنیا کو یقین دلایا جائے اور دنیا کی پالیسی کو اور دنیا کی اوپینین کو اپنے حق میں کیا جائے، کشمیر میں پاکستان کے موقف کو کمزور کیا جائے. یہ ان کا ایک ویو پوائنٹ، کہ اس کو اسلاموفوبیا کو کشمیر کے کنٹیکس میں وہ اس طریقے سے اپنی فارن پالیسی آپشن میں یوز کرتے ہیں. نیوزی لینڈ میں یہ ریسنٹ 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. مارچ 15 2019 میں کرس چرچ ماسک میں جو شوٹنگز ہوئیں، ایک دہشت گرد نے 2 حملے کیے النور ماسک اور لنویڈ اسلامک سینٹر میں، جہاں پہ 51 لوگوں کو شہید کیا، مسلمز کو، اور تقریباً 50 سے زائد لوگوں کو اس نے زخمی کیا. اس دہشت گرد نے اپنی تمام شوٹنگ کو لائیو سٹریمنگ کے اوپر فیس بک کے اوپر چلایا. اس کے اوپر اس کے اپنے جو کیمراز تھے وہ بھی تھے، کیمراز کے اندر ان کو ویڈیوز بنائی اور شوٹنگ ساری جو ہے لائیو سٹریم ہوئی. اور اس میں اس نے اپنی جو ریفل کے اوپر بہت سارے اس کے ایسے نشانات تھے جو کہ ظاہر کرتے تھے ایسی سیمبلز جو کہ اسلاموفوبک تھی. اور اس میں ایک ذکر تھا، ایک نام تھا اینڈرس بیرنگ بریوک کا، جس کو اس نے اپنا ایک انسپائریشن کوٹ کیا. اب یہ کون ہے بریوک جن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے کلیئر ہوتا ہے. ناروے میں 2011 میں ایک واقعہ ہوتا ہے، جولائی 22 2011 میں. بریوک جو ہیں یہ اسلاموفوبک ٹیررسٹ تھے. اس نے 2 حملے کیے، 2 consecutive terrorist attacks in which 77 person were killed. پہلا حملہ یہ کرتا ہے اوسلو میں، ایک کار میں دھماکہ ہوتا ہے، اور یہ جو اوسلو پرائم منسٹر آفس کے قریب یہ دھماکہ ہوتا ہے. دوسرے انسیڈنٹ میں یہ ایک جزیرے پہ جاتا ہے جو کہ قریب جزیرہ ہے، اوسلو کے قریب ایک جزیرہ ہے. وہاں پہ ایک سمر کیمپ کے اوپر رولنگ پارٹی کا کوئی سمر کیمپ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے کسی یوتھ جو ان کے ٹین ایجرز ہیں وہاں پہ یہ جا کے پولیس یونیفارم میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے یہ ایک فری فائر شروع کر دیتا ہے. یہ اٹیکس کہا جاتا ہے کہ ناروے کی تاریخ کے سب سے ڈیڈلیسٹ اٹیک تھے آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار. اور اس نے یہ اٹیک سے پہلے یعنی اندازہ لگائیں کہ 77% کو یہ وہاں پہ ان 2 اٹیکس میں مارتا ہے. یہ ان واقعات سے کوئی کچھ گھنٹے پہلے اپنی ایک کمپینڈیم جس کا نام یہ رکھتا ہے اے یورپین ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس، یہ تقریباً بہت سارے ای میل ایڈریسز پہ میل بھی کرتا ہے، جس کا کنٹینٹ جو ہے وہ اسلاموفوبک ہوتا ہے. یہ بات یہاں پہ ذہن میں رہے کہ جو لوگ اس میں مرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان ہوں، زیادہ تر وہ وہاں کے ہی لوگ ہوتے ہیں اور نان مسلمز ہیں. لیکن جو اس نے موٹیویشن بتائی ہے اس کتاب میں، اس کتابچے میں، جس کو وہ یوز کرتا ہے، وہ ساری اسلاموفوبک تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ شوٹنگ اس لیے کی کہ اس کی یہ کتاب جو ہے یا یہ جو کتابچہ ہے وہ پذیرائی حاصل کرے، وہ بہت زیادہ مقبول ہو اور لوگ اس کو پڑھیں. یہ کوئی 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل ایک کمپینڈیم ہے جس میں وہ اسلاموفوبک ٹینڈنسیز اور سینٹیمنٹس کو شو کرتا ہے. اور اسپیشلی جو ناروے میں مسلم امیگرینٹس ہیں ان کی کنڈمنیشن اور اس طرح کی اس میں کنٹینٹ یہ لکھتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کازز کیا ہے. یہاں پہ ہم تھوڑا جلدی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب سے پہلا کاز ویسٹرن میڈیا ہے، جہاں پہ مسلم ویو پوائنٹ کو انڈر ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو ایک تھریٹ سمجھا جاتا ہے کہ ویسٹرن کلچر اور ویلیوز کے خلاف مسلمان جو ایک تھریٹ کے طور پہ ڈپکٹ کیے جاتے ہیں. اور بہت ساری ایسی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں، اسلامک ٹیررزم، اسلامک بامز، وائلنٹ اسلام، جو کہ عام لوگوں کے مائنڈ کو اسلاموفوبک بناتی ہیں. ایک جان ای رچرڈسن جو ہیں انہیں برٹش میڈیا کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا
کہ آپ اسلام کے بارے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپس پھیلا رہے ہیں اور اینٹی مسلم پریجوڈس کو ہوا دے رہے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ 85% جو نیوز پیپر آرٹیکلز ہیں برٹش میں وہ مسلمانوں کو برٹش سوسائٹی کے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں۔ پھر یونیورسٹی آف جارجیا اور الاباما میں امریکہ میں ریسرچرز نے تحقیق کی اور پایا کہ جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں جن میں مسلم ملیٹنٹ اسلامک ملیٹنٹ انوالو تھے، ان واقعات کو 357% زیادہ کوریج ملی بنسبت ان واقعات کی جو کہ نان مسلمز نے کمٹ کیے۔ تو یہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپروپورشنیٹ کوریج ہے، جو کہ ایسے واقعات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا جو کہ جن دہشت گردانہ واقعات میں کوئی مسلمان ملیٹنٹ انوالو تھے بنسبت ان واقعات کی جن میں غیر مسلم انوالو تھے۔ پھر کچھ آئیڈیالوجیز ہیں جن کی ٹیچنگز ہی اسلاموفوبک ہیں، ان کے اندر اسلام کے خلاف فیئر یا نفرت کو پڑھایا جاتا ہے یا اس کی تبلیغ کی جاتی ہے۔ رائٹ ونگ کرسچین گروپس ہیں ایونجلیکل، اس میں جیوش سپریمسٹ میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ مسلم آر اینٹی جیوش اینٹی سیمیٹک ہیں، اور وائٹ سپریمسٹ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں چونکہ ڈارک ریس سے بلانگ کرتے ہیں اور وائٹ آر دی سپیریئر اینڈ گاڈ از آن دی سائڈ آف دی وائٹ۔ پھر ہندوؤں کی جو فلاسفی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم ان انڈیا ہے وہ انفیریئر ہیں اور ہم جو ہندو ہیں وہ سپیریئر ہیں، جس کو ہندوتوا آئیڈیالوجی بھی کہتے ہیں۔ پھر بدھسٹ سپریمسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں میانمار میں خاص طور پہ کہ جہاں سے مسلمانوں کو نکالا جائے یا ان کے وجود سے میانمار کو ان کے بغیر میانمار سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی آئیڈیالوجیز ہیں جو کہ اسلاموفوبک ٹیچنگ کو پریچ کرتی ہیں۔ پھر ISIS ہے، وائلنٹ مسلم گروپس ہیں، ملیٹنٹس ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں دہشت گردی پھیلاتے ہیں یا they say they believe they have a license to kill everyone and they portray themselves as Muslims and their violent activities cause Islamophobia۔ یعنی یہ ایون مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ جو بھی ان سے اختلاف کرتا ہے یہ ان کو مارتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مسلمز کلیم بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو یہ جہاد کا نام دیتے ہیں، اور ان کی اس وائلنٹ ایکٹیویٹیز سے بھی اسلاموفوبیا کاز ہوتا ہے۔ پھر اب ایک اور ہم بات کرتے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کیسے سٹارٹ ہوئی۔ اس میں ایک کردار ہے برنارڈ لیوس جو کہ برٹش امریکن ہسٹورین ہیں، اورینٹل اسٹڈیز میں ان کی اسپیشلائزیشن تھی، اور انہوں نے انٹریکشن بٹوین اسلام اینڈ دی ویسٹ پہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع کی۔ اس کے ویوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ویوز سے اسلاموفوبیا کی انٹلیکچوئل لیول پہ بنیاد پڑی۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ کرسچین ورلڈ اور اسلام جو ہے یہ ایز اے سیولائزیشن ڈفرینٹ سیولائزیشن ہیں، اور یہ مستقل ایک تصادم میں ہے، کیونکہ جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے تب سے یہ آپس میں تصادم میں ہے۔ اور اس نے ایک ایسے لکھا 1990 میں دی روٹس آف مسلم ریج، جس میں اس نے اسی بات کا ذکر کیا کہ اسلام اور کرسچین ورلڈ میں جو ڈفرینسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ اس نے اسلامک فنڈامنٹلزم کی ٹرم بھی متعارف کروائی نارتھ امریکہ میں۔ اور اسی ایسے میں برنارڈ لیوس نے جو ایسے لکھا، اسی ایسے میں اس نے ایک ٹرم بھی ایک فریز بھی کوئن کی، جس کا فریز کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشن۔ کلیش آف سیولائزیشن جو ہے بعد میں اس کے اوپر ایک بک لکھی سیموئل پی ہنٹنگٹن نے، بہت مشہور کتاب ہے دی کلیش آف سیولائزیشن اینڈ دی ری میکنگ آف دی ورلڈ آرڈر۔ اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کے ریلیجیس یا کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں، یہ آنے والے وقت میں ان کے اوپر لڑائیاں ہوں گی۔ پوسٹ کولڈ وار ورلڈ جو ہے، یعنی کولڈ وار کے خاتمے کے بعد جو دنیا ہے، یہاں پہ اب لڑائیاں جو ہیں وہ ملکوں کے درمیان نہیں ہوں گی، ریاستوں کے درمیان نہیں ہوں گی، بلکہ ڈفرینٹ کلچرز کے درمیان ہوں گی۔ اور یہاں پہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انہرنٹلی اینٹی ویسٹ ہے، اور وہ یہ بھی اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کا لب الباب یہ بھی ہے کہ اسلام سے ویسٹرن سیولائزیشن کو خطرہ ہے، اور وہ انڈائریکٹلی یہ بات بھی کرتا ہے کہ چونکہ ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے وہ ڈیموکریسی، لبرٹی اور ہیومن رائٹس کے اوپر مشتمل ہے، اسلام اس سیولائزیشن کے لیے خطرہ ہے۔
تو یہ ایک انٹلیکچوئل ڈبیٹ جو شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ یہ میڈیا کے ذریعے یہ پھر پبلک میں بھی زیادہ عام ہو جاتی ہے۔ پھر القاعدہ 1990 میں 1990 کی دہائی میں کہتا ہے کہ وار اگینسٹ یو ایس جہاد کا نام لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوتا ہے 9/11 میں، اس کے بعد 9/11 کے واقعات کے بعد اسلاموفوبیا کو بہت زیادہ امپیٹس ملتا ہے، بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اسلاموفوبک سینٹیمنٹس میں، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ اس واقعے نے 9/11 کے جو واقعات ہیں، جو واقعہ تھا، اس نے دنیا کا نقشہ ہی چینج کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ یو ایس وار آن ٹیرر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ افغانستان پہ امریکہ کا اٹیک ہوتا ہے اکتوبر 2001 میں، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے 2001 کے اینڈ پہ، دسمبر تک۔ تو اس کے بعد پھر 2003 میں آن دی پروٹیکسٹ آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن WMD ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے پروٹیکسٹ میں عراق کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ ان کے ریئیکشن میں پھر یو ایس اور یورپ میں دوبارہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹیررسٹ کو جو ہے ویسٹرن میڈیا یہ پورٹرے کرتا ہے کہ یہ فیس آف اسلام ہیں اور یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ویسٹرن میڈیا کا جو نیگیٹو رول ہے یہاں پہ بھی سامنے آتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو مسلم ورلڈ میں پاورٹی ہے، یہاں سے بہت سارے لوگ غربت سے تنگ آ کے انہوں نے بہتر لائف سٹائل کے لیے جب وہ ویسٹرن ورلڈ میں گئے تو کلچرل ایکسچینج ہوا، یعنی جو مسلم کلچر ہے دیٹ کمز ان کنٹیکٹ ود دی ویسٹرن کلچر، اور یہاں پہ دونوں کلچرل کے جب ڈفرینسز آپس میں ریکنسائل نہیں ہو پائے تو اس سے بھی اسلاموفوبیا جو ہے وہ اس کو امپیٹس ملا۔ پھر ریلیجن جو ہے، ویسٹرن سوسائٹیز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر ریلیجن کی طرف اپنی جب آئی ہیں، تو ریلیجن کا جب ان کی لائف میں رول بڑھا تو اس سے بھی اسلاموفوبیا جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اب مائنڈ سیٹ کیا ہے اسلاموفوبیا کے پیچھے، یعنی کیا ایسی چیز ہے جو فیل کی جاتی ہے جس کے بعد اسلاموفوبیا کو تحریک ملتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کو ویسٹرن ورلڈ میں یہ ایک کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی گروتھ ہے، ڈومینیشن ہو جائے گی، چونکہ مسلمان مائنورٹی میں ہیں، یہ ان کی آبادی بڑھے گی تو یہ کہیں ہماری اسٹیٹ پہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اس پہ قبضہ کر لیں گے، ہمارے جو ٹریڈیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے تھریٹ ہیں، انٹیگریٹ ہو کے کہیں پولیٹیکل فورس نہ بن جائیں، اور تھریٹس ٹو سیکولرزم ہیں، پھر میسوجنی ہے کہ جی عورتوں کے رائٹس نہیں دیں گے، اور اپنی جو ماڈرن ویسٹرن ویلیوز ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو وہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اسلاموفوبیا کی وجہ بنتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم وے فارورڈ کی طرف کہ اس کو کیسے جو ہے وہ روکا جائے، یا اس کو کیسے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس مائنڈ سیٹ کا جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ کتنا خطرناک ہے، یہ کوئی عام مائنڈ سیٹ نہیں ہے، یہ ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو دہشت گردی کی بنیاد بھی بنتا ہے۔ میس کلنگز ہوئیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے، شوٹنگ سپریز ہوئیں، یعنی لوگ گھر بیٹھ کے جب اس طرح کے لٹریچر پڑھتے ہیں، میڈیا سے انفلوئنس ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو بندہ ہے وہ باہر نکل کے فائرنگ کر کے سب مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دے، جیسا کہ نیوزی لینڈ میں ہوا، ناروے میں ہوا، اور بہت سارے ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس کو کیسے روکا جائے، ان واقعات کو کیسے روکا جائے؟ تو اس کے لیے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے کولیکٹیو ایفرٹس چاہیے مسلم ورلڈ کی طرف سے۔ OIC کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، OSI جو کہ ان ایکٹیو ہوئی پڑی ہے اس کو ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ ایسا لٹریچر لانا پڑے گا جو کہ اسلام کا اصل فیس جو ہے دکھائے، اسلام کو ایز ریلیجن آف پیس جو کہ اسلام کا اصل ایک سپرٹ ہے اس کو دنیا کو بتایا جائے، اور جو اسلاموفوبک لٹریچر ہے اس کو انٹلیکچوئل لیول پہ کاؤنٹر کیا جائے، اور جو اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں پرسیپشنز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اسلام اور یہ بتایا جائے دنیا کو کہ جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کو کوئی مذہب نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کا مذہب جو ہے اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں تو اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے، اور اسلام کبھی بھی دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ یا انکریج نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان لینا جو ہے وہ پوری انسانیت کی، ایک انسان کا قتل جو ہے ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اسلام تو انسانی جان کی حفاظت کے اوپر بات کرتا ہے۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایجوکیشن آف دی ملٹی کلچرلزم،
کہ جب کلچرز آپس میں ایکسچینجز ہوں، کلچر جب آپس میں ملیں تو ان کے درمیان تصادم کی بجائے ایک ہم آہنگی ہو، ایک ہارمنی ہو. پھر جو یوتھ ہے ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر یوتھ انوالو تھی. موسٹلی جو واقعات ہوئے 20 سال کا لڑکا تھا، 25 سال کا تھا. دیکھا جائے کہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے ان کو میڈیا کے ذریعے چینج کیا جائے، پھر یا لٹریچر کے ذریعے چینج کیا جائے، اس طرح کا جو ہارمنی والا لٹریچر ہے اس کے ذریعے. پھر جو روٹ کاز آف ٹیررزم ہے ان کو دیکھا جائے کہ غربت ہے، کیا واقعات ہیں. پھر مسلم دنیا میں جو انٹرفیرنس ہے، جو پراکسی وارز ہیں، وہ دہشت گردی کا باعث بن رہی ہیں. آپ نے اگر اپنے ویپن بیچنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کنفلکٹ زون چاہیے، یا اگر کسی جگہ کی جو منرل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرنا ہے، کسی کے آئل کے ذخائر کے اوپر قبضہ کرنا ہے، تو آپ کو وہاں پہ کنفلکٹ چاہیے تاکہ آپ وہاں موجود رہ سکیں. تو ایسے واقعات سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو دہشت گردی کا سبب بنتے ہیں، جو مسلم ملیٹنٹس کو پاپولیرٹی دیتے ہیں، ان واقعات کو روکا جائے، انٹرفیئر نہ کیا جائے مسلم ورلڈ میں. مسلم ورلڈ کو معاملات چلانے دیا جائیں، اسپیشلی جو یو ایس کی انٹرفیرنس رہی ہے مسلم ورلڈ میں، مڈل ایسٹ میں، افغانستان میں اور عراق میں. اس سے بہت زیادہ دہشت گردی کو بڑھاوا ملا ہے، دہشت گردی کو جو ہے اضافہ ہوا ہے اس سے. ایسے واقعات کو روکا جائے، تو ایسے تمام واقعات کو ٹریٹ کیا جائے جو دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں. دہشت گردی جب نہیں ہوگی تو اسلام و فوبیا بھی ایسا ایسا ختم ہوتا جائے گا. پھر میڈیا کو بہت زیادہ پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے، آبجیکٹیو انالیسز کریں. اور ایک ٹیررسٹ جو ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ آپ دہشت گرد بن کے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو باندھنا شروع کر دیں. کوئی بھی مذہب وائلنس کی اجازت نہیں دیتا. تو اب اگر کوئی ایسا بندہ ایسا فیل کرتا ہے، جیسے شوٹنگز ہوتی ہیں یا دہشت گردی ہوتی ہے، تو وہ اس کا انفرادی فیل کہہ سکتے ہیں، اس کی آرگنائزیشن کا فیل ہو سکتا ہے، اس کی آرگنائزیشن میں انوالو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے مذہب کو انوالو کرنا جو ہے وہ غلط ہے. پھر دنیا کو، اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ کو اور فرانس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن دے رہے ہیں، ایبسلیوٹ فریڈم آف ایکسپریشن، یہ اصل مسئلے کی بنیاد ہے. یہ ایبسلیوٹ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جب آپ ایک رائٹ کو ایبسلیوٹ کرتے ہیں تو دوسرے رائٹ کے اوپر اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے رائٹ کے اوپر آپ قبضہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا رائٹ کیا ہے کہ رسپیکٹ فار ادرس ریلیجن. جب آپ ہر کسی کو یہ لائسنس دیتے ہیں کہ جو مرضی کہیں اور کسی مذہب کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، فریکشن پیدا ہوتی ہے، اور اس سے لوگوں میں یا اس مذہب کے ماننے والوں میں غم و غصہ ہوتا ہے. اور اس غم و غصہ کو جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر اس سے اسلام و فوبیا کو اضافہ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ایسے لاز کو امینڈ کرنا چاہیے کہ جو ایبسلیوٹ فریڈم آف ایکسپریشن کو الاؤ کرتے ہیں. اسپیشلی اس میں فرانس کو آگے آنا ہوگا، یا جہاں جہاں پہ ڈنمارک میں یہ کیریکیچرز کا ایشو ہوا، کارٹون کا ایشو ہوا، وہاں پہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے. یہ ہم نے باتیں کر لی ہیں موسٹلی. اور پھر مسلم دنیا کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہوں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے. کسی قسم کی ایسے واقعات کی سپورٹ بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی کا جو اصل ہدف ہے وہ انسانیت ہے. اور دہشت گردی ہر حال میں، چاہے اس کو جو بھی کر رہا ہے، وہ قابل مذمت ہے. انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اسلامو فوبیا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ اٹ از اے تھریٹ ٹو دی ماڈرن ویسٹرن ویلیوز ایز ویل. یہ مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہی اٹ سیلف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، کیونکہ یہ اس مائنڈ سیٹ کے بعد وائلنس اور ٹیررزم کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. Efforts are needed for interfaith harmony and to reverse the trend of Islamophobia in the Western world. تو اس لیکچر کو تیار کرنے کے لیے مختلف بکس، ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز اور ویکیپیڈیا کو میں نے کنسلٹ کیا. ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر کی وجہ سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.